सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है इस साल पूरा जाया हो जाता है। कोई आसान तरीका नहीं है इसकी कैंपेन का। आपने इंडिविजुअली हर बंदे को अप्रोच करना है और हर बंदे को मिलना भी है, जाके गले लगना जरूरी है एक बार। और लेकिन हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा सिलसिला हो कि जिसमें चारों प्रोविंसेस में प्रोजेक्शन मीटिंग्स हो जाएं। टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, डू यू थिंक द मेरिट प्रिवेल्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस? नहीं, वो बिल्कुल हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। जजेस को अपॉइंट करना है तो आपने किन रूल्स, किन कंसिडरेशंस के तहत उनको अपॉइंट किया है। आपका चॉइस जो है वो लगता ये है कि शक्ल है या रिश्तेदारी है, मेरिट जो है ये कुछ इस तरह का नजर आता है। मेरिट तभी बनेगा जब आप रूल्स बनाएंगे। ये जजेस की जब कंफर्मेशन का टाइम आता है वहां पे भी इसी तरह की मसले। आज तक जुडिशल कमीशन के मिनट्स में ये नहीं बताया गया इन दो में क्या ऐसी बात थी कि आपने इनको कंफर्म कर दिया और इन दो को आपने घर भेज दिया। ये आपकी सीनियरिटी इटसेल्फ मेरिट होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नीचे से जजेस को पिक कर लिया जाता है। ये प्रैक्टिस जो है ये पिछले कुछ सालों से चलना शुरू हो गई है। ये वो प्रैक्टिस है जो जुडिशरी खुद अपने अंदर कर रही है। जब आप ये काम करेंगे तो आपके अपने जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनको खौफ रहेगा। वोकला इलेक्शन भरपूर तरीके से तैयारी की जा रही है और कैंडिडेट्स बहुत बिजी हैं, दे आर वेरी एक्टिव। और इत्तेफाक कुछ ऐसा है कि ये साल ऐसे है जहां पे प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी अपनी जगह पे मौजूद है। इस इलेक्शन के मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसका प्रोसेस डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मोहम्मद आमर सुहेल साहब फॉर द सीट ऑफ द सेक्रेटरी। आज यहां पे मौजूद हैं, भरपूर गुफ्तगू करनी है उनसे। आमर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है इसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है पूरा पाकिस्तान है, साल पूरा जाया हो जाता है। कोई आसान तरीका नहीं है इसकी कैंपेन का। देखिए, इसमें मेंबर्स को इंडिविजुअल, फिलहाल जो प्रोसेस है आपने इंडिविजुअली हर बंदे को अप्रोच करना है और हर बंदे को मिलना भी है, जाके गले लगना जरूरी है एक बार। जरूरी है। और लेकिन हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा सिलसिला हो कि जिसमें चारों प्रोविंसेस में प्रोजेक्शन मीटिंग्स हो जाएं। कुछ मामला प्रोजेक्शन मीटिंग्स में हल कर लिए जाएं और कुछ मामला जो है वो फिजिकल अपीयरेंस पे कर लिया जाए। ठीक है, ये जो आपने प्रेजेंटेशन की बात की ये बहुत जबरदस्त है। बाहर के मुमालिक में ये एक प्रोसीजर और प्रोसेस है, लोगों को पता चल जाता है कि अगले बंदे की सलाहियत क्या है, अहलियत क्या है, व्हाट काइंड ऑफ कैलिबर दैट पर्सन हैज फॉर अ लीडरशिप रोल। एक्चुअली क्यों प्रैक्टिस नहीं होता, क्या उसमें मुश्किल क्या है? देखिए, उसमें मुश्किल कोई नहीं है। जस्ट वी कैन अडॉप्ट इट एज कन्वेंशन, एज अ कस्टम, एज अ नॉर्मल रूटीन वर्क। ये इसको अडॉप्ट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे वो दोस्त जो अपने असल प्रैक्टिसिंग पीरियड से हट के कंटेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते, अदर जॉब्स उनकी जो है, अब मसलन एक प्रोफेशनल की अर्निंग जो है वो तो उसके केसेस हैं, उसके क्लाइंट्स हैं, वकालत है उसकी, वकालत है उसकी। अब उस कैंडिडेट का जिसकी वकालत नहीं है उसका अर्निंग सोर्स कुछ और है, कोई जॉब है, कोई कारोबार है या किसी और वो स्पॉन्सरशिप के ऊपर है, तो उसके लिए जो है वो दूसरा मेथड जो है वो फिजिकल अपीयरेंस वाला वो ज्यादा आसान है। कहने का मकसद ये कि एक्सपोज होंगे ऐसे लोग जो लीडरशिप का कॉन्टेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो लीडरशिप का क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, ठीक है। ये जिस तरह मैंने बताया कि एक साल पूरा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में से निकालना इज अ टफ आस्क बाय ऑल मीन्स। क्यों करते हैं लोग एक साल? शौक होता है लीडरशिप का? व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड पुल इज इन दिस लीडरशिप रोल? देखिए, जो तो है नॉन प्रोफेशनल उनके लिए तो बहुत अट्रैक्शन है कि सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं और उनके जॉब्स और उनके कारोबार और उसके मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। उनमें से बहुत से लोगों को पुलिस की ज़रूरत होती है तो उसके लिए कोई ओहदा चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन लेकिन जो प्रोफेशनल है उस प्रोफेशनल को तो आना है अपने प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि उनको जो मसले मसाइल आ रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम लोग वहाँ पे अब वकालत करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी केसेस करते हैं, तो उन केसेस को करने के दौरान देयर आर नंबर ऑफ हर्डल्स। मसलन अब केस फिक्सेशन का मामला है, ठीक है, केस फिक्स नहीं हो रहे, साल से फिक्स नहीं हो रहे, आपकी वो जो काज ऑफ एक्शन की मैच्योरिटी जो है वो एक्सपायर हो जाती है।
اور اس پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کرتی تو نان پریکٹسنگ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں, کیونکہ اس کا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیس تو پروفیشنل کا ہے. اب اس کو جو ہے اس پہ ڈیفینیٹلی آواز اٹھانا ہے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے دوسرے لائرز کے لیے, تاکہ جب وہ جائیں تو ان کو وہ مسئلے مسائل نہ ہوں. میں کیس فکسیشن کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن عامر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یوزلی جو لوگ ہمارے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, ایک ٹرم آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کر لیا لیکن وہ شوق ختم نہیں ہوتا, ایک مرتبہ کیا پھر دین وی وانٹ ٹو بی کینڈیڈیٹ فار سم ادر سیٹ, اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جب پہلی دفعہ میں بھی جب 11-12 میں ایگزیکٹو بنا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا, تو وی ہیو سم ایمبیشنس. ایک خواہش تھی کہ اپنے دوستوں کے لیے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں ہم لوگ کر پائے. ان دنوں آئی ٹیز کے حوالے سے کچھ آئیڈیاز ہم نے فلوٹ کیے. چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں میں بھی ممبر تھا, لیکن وہ سارے کے سارے آئیڈیاز جو تھے وہ سال ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور وہ ختم ہو گیا. سال کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لگتا یہ ہے کہ جب آپ کا ٹرینیور ختم ہوتا ہے وہ آئیڈیا بھی وہی ختم ہو جاتا ہے. وہ آئیڈیا بھی وہیں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب فکسیشن, کیس فکسیشن کی بات آپ نے کی, کیا پرپوزل ہے آپ کے پاس؟ مجھے اگر آپ سے بینگ دی لیڈر ان دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اگر آپ سے یہ پوچھنا ہو, بلکہ میں لیٹ می کوسچن یو آل دیز امپورٹنٹ ایشوز, واٹ کائنڈ آف سولوشن یو ہیو گاٹ فار دا کیس فکسیشن؟ دیکھیں, بڑا آسان ہے. سب سے پہلے آپ کیسز کو کیٹرائز کر لیں. ان کو کریکٹرائز کرنے کے بعد آپ دیکھیں پرائرٹیز کیا ہیں. اس میں سے میجورٹی پرائرٹیز وہ ہے جن کی ایگزیکیوشنز فائل ہوئی ہیں. نیچے ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کسی کی لینڈ سیل کرنے جا رہا ہے, کسی کا قبضہ لینے جا رہا ہے. اب یہ تمام معاملات جو ہیں ود ون اسٹروک آف وہ جو ہے کی پیڈ, اس سے یہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آئی ٹی کو انکلکیٹ کیا جائے؟ ٹھیک ہے, آئی ٹی کو کریں, انٹروڈیوس کریں, اور پھر اس میں جو ایڈیٹر ہے ٹو سم ہاؤ وہ آپ لائرز کو اس حد تک دے دیں کہ وہ مثلا میں اور آپ دو کونسل ہیں, ہمارا ایک کیس پینڈنگ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کیس کو لاسٹ ویک آف دس منتھ ہم لوگ کر لیں. اب میں نے اپنی ڈائری کنسلٹ کی, آپ نے اپنی ڈائری کنسلٹ کی, ہم نے فون کے اوپر ایک ڈیٹ فکسیشن کے لیے کر لی. اب میں سائٹ کے اوپر جاؤں اور میں پرپوزڈ ڈیٹ جو ہے اس کو ٹک کر دوں. اب رجسٹرار آفس جو ہے وہ دیکھے کہ اس ڈیٹ کے اندر ججز کے روسٹرم کی کیا صورتحال ہے. اگر وہ ہے تو وہ ہمیں اوکے کا سگنل دے دے, اگر نہیں ہے تو ہمیں کہ کوئی اور ڈیٹ پرپوز کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. دیٹس اے ویری گڈ پرپوزل. لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا یہ تو شروعات ہے, ہمارے فیصلے وقت پہ نہیں ہوتے, پینڈنگ رہتے ہیں, اناؤنس کر دیے جاتے ہیں لیکن آپ کو کوئی فیصلے کی کاپی نہیں ملتی. واٹ کائنڈ آف سولوشن وی کین ہیو؟ ڈو یو تھنک آئی ٹی اگین از اے سولوشن فار دیٹ؟ یس, آئی ٹی جو ہے وہ اس میں ٹائم کنزیومنگ اگر فیکٹر جو بہت زیادہ ہے لکھنے میں, اس میں آئی ٹی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. چونکہ آپ آئی ٹی کو یوز کر کے, مثلا اب سپریم کورٹ نے آئی ٹی کو یوز کیا اور اسکائپ کو یوز کیا, اور انہوں نے کہا ہیئرنگ جو ہے وہ پوٹینشیل لیول پہ آپ بینچ کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں, آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں. بٹ اگین دیر از اے پرابلم کہ پراپر میکانزم ڈیولپ نہیں کیا گیا, اس کے لیے ٹرین نہیں کیا گیا. ہمارے جو کلرکس ہیں سپریم کورٹ کے جو اندر کام کرتے ہیں, رجسٹرار آفس جو کام کرتا ہے, دے آر ناٹ ایکوپڈ ود پراپر آئی ٹی نالج. نہیں, ہمارے وکلا بھی تو نہیں ہے نا, ہمیں موبائل پراپر استعمال کرنا نہیں آتا. تو آپ یہ the issue is on our side also. وکلا کو آپ دو کیٹیگرائز کر دیں. اس میں ایک کیٹیگرائز جو ہے وہ آپ لیں جو ہمارے نئے ینگسٹر لوگ آ رہے ہیں. یہ انہی ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں جن 3,500 کے ابھی ریسنٹلی لائسنس کینسل ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں. اچھا, وہ نہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ نہیں. اصل میں پنجاب بار کونسل میں تو بہت سے مسئلے مسائل ہیں, لیکن چونکہ ہماری وہ ڈومین نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو اس پہ ڈسکشن تو کریں تو وہ 24 گھنٹے چل سکتی ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. بٹ جو لڑکے نئے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, LLM کر کے آئے ہیں, یا ادھر سے بھی LLM کر رہے ہیں, ویری گڈ ینگسٹرز بائی دا وے, آپ جب ان سے ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ دے کیری سم سبسٹینس. یس, وہ لوگ اس آئی ٹی فنامنا کو بالکل کنزیوم کرتے ہیں اور اس آئی ٹی فنامنا کے مطابق آگے چلنے کے لیے بھی ایکوپڈ ہیں. نہیں, لیکن عامر بھائی آپ اور میری عمر کے لوگ اس میں ریلکٹنٹ ہیں نا, ہمیں سیکھنے میں پرابلم ہے. ہمیں ضرور لیکن ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے,
ہمیں جو ہے وہ اب لیٹ سپوز کہ اس میں بہتری اس طرح سے آ جائے گی کہ آپ ایک جونیئر جو ہے جو جانتا ہے ان چیزوں کو، آپ اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے. ٹھیک. جب آپ ایسوسیٹ کریں گے تو اس کو آپ کیٹر بھی کریں گے. جب آپ کیٹر کریں گے تو ایٹ لیسٹ ون لائر جو ہے، ینگ لائر جو ہے، وہ سیٹسفائی فیل کرے گا. ویری ٹرو. مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس میں بہت کورٹ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، جس طرح اسٹے میٹر ہے. ماضی میں آپ جاتے تھے 2 منٹ کے اندر آپ کو اسٹے میٹر کا فیصلہ جو ہے مل جاتا تھا. کیا ہے، واٹ از دا ریزن؟ کوئی ججز کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا اس میں؟ اس میں دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ جو بلیم ہے نا، وہ آپ ججز کے ساتھ ساتھ آپ بار ممبران کو بھی دیں گے. مثلا بہت سی فریولس لیٹیگیشن ہوتی ہے جس کو ویری آؤٹ سیٹ اس کے انیشیل سٹیج کے اوپر ہی فارغ کر دینا چاہیے. اب اس کے اوپر سبسٹانٹیو اپیلز ہیں. اپیلز ایز اے میٹر آف رائٹ آتی ہیں. جب ایز اے میٹر آف رائٹ ہیں تو آپ نے اسٹے دینا ہے، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ دیر از اے کویسچن انوالوڈ وچ نیڈس کنسیڈریشن، تو پھر اسٹے جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. اب اس اسٹے کی جو لینتھ ہے وہ پروسیجرل کوڈز میں دی گئی ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی دی گئی ہے. منی میٹر ہے تو 6 منتھ ہوگی. اگر 39 رول 1 اور 2 میں ہے تو اس کا بھی پرسکرائب پروسیجر دیا گیا کہ آپ نے اتنے دنوں میں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب کورٹس جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، کورٹس جو ہے وہ لنگر آن کر پاتی ہیں اپنی نان کیپیسٹی آف ورکنگ پہ. ان کے پاس بھی عملہ ٹرینڈ نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ انسٹیڈ آف کہ اس ساری چیز کو اکٹھا کر کے جج صاحب کے سامنے رکھیں اور ایک ڈیٹ فکس کر دیں. اب کراچی میں بڑی اچھی صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ ٹرائل کورٹ جو ہے تھوڑا بہتر کام کرتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ رجسٹرار جو ہے وہ پٹیشنر کونسل کو بھی اس وقت انفارم کرتا ہے، رسپونڈنٹ کونسل کو بھی اس وقت انفارم کرتا ہے جب فائل مکمل ہو جاتی ہے، اور دونوں فری کین جو ہے وہ ڈیٹ، ایکچوئل ڈیٹ لے چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ایکچوئل ڈیٹ آ جاتی ہے تو آپ نے کیسز اتنے ہی لگانے ہیں ایک جج کے پاس جتنے وہ اس دن ڈیسائیڈ کر لیں. ٹھیک. تو یہ سارے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ججز کی کیپیسٹی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ٹائم اینڈ اگین ہمارا جو ایک سلو، جو ایک ایسی پیس پہ جس پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا وقت پہ، اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ ججز کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی اپوائنٹمنٹ آف ججز. ڈو یو تھنک دی میرٹ پریویلز ود دی اپوائنٹمنٹ آف دا ججز؟ نہیں، وہ بالکل ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ آف ججز میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. لائک واٹ؟ مثلا آپ نے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے تو آپ نے کن رولز، کن کنسیڈریشنز کے تحت ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اب ایک بندہ جو ہے ہی از ایکولی کمپیٹنٹ، اس کو کیوں نہیں کیا اور بی کو کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. سو دیر شوڈ بی اے ریشنل پرنسپلز جس میں رولز فریم کیے جاتے ہیں. اب ساتھ ہمارے ہمسائے کنٹری میں یہ سارے رولز بنے ہوئے ہیں. اب آپ ان رولز کو اڈاپٹ کر لیں یا نہیں بنا لیں. صحیح بات. تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یار اے جو ہے، بی، سی یہ سب ایکول سٹیٹس کے لوگ تھے تو سی کو کیا گیا، بی اور اے کو چھوڑ دیا گیا، کس رول کے تحت؟ ٹھیک ہے. پھر وہ نیپوٹزم اور فیوریٹزم اور پھر وہ ڈفرینٹ جگہ کے اوپر 6 لسٹیں واپس آتی ہیں، بار بار آتی ہیں. آپ کا چوائس جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ شکل ہے یا رشتہ داری ہے. میرٹ جو ہے یہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے. دیکھیں، میرٹ تبھی بنے گا جب آپ رولز بنائیں گے. میرٹ تبھی بنے گا جب آپ ان کی ویلیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ پیپر کے اوپر کریں گے کام. یہ ججز کی جب کنفرمیشن کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی مسئلہ. اب دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے، 4 ججز ہیں، ایک ہی رپورٹ ان کے متعلق ہے، سب کے متعلق. اس میں سے 2 کنفرم ہو جاتے ہیں اور 2 جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں. اور آج تک جوڈیشل کمیشن کے منٹس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی اس ایک رپورٹ میں ان 2 کا کیا قصور تھا اور ان 2 میں کیا ایسی بات تھی کہ آپ نے ان کو کنفرم کر دیا اور ان 2 کو آپ نے گھر بھیج دیا. سو ایسا کوئی ریشنل پرنسپل ابھی تک ڈیولپ کر ہی نہیں پائی جوڈیشل کونسل. ٹھیک ہے. اور وہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں امپارشیلٹی آئے، اس میں انڈیپینڈنس آئے، اور اس جج کو بھی، جو جج اس طریقے سے پروسیس سے ہو کے جو اپوائنٹ ہوگا وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں ہوگا کہ یار اچھا اس ایک رپورٹ کے میرا ساتھی تو گیا، میں آ گیا. ویری رائٹ. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو ججز کو انصاف نہیں ملتا. جو فیڈرل جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ فیڈرل جوڈیشل کمیشن جیسے ادارے میں کئی سال ججز کے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں. I mean like it's a very limited kind of scope actually, جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں، چند ایک کیسیں ہیں
وہ آپ سال ہر سال اس پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ بالکل، یہ بالکل غلط پریکٹس ہے. جوڈیشل کونسل کو اس معاملے میں بھی اپنے رولز کے مطابق چلنا چاہیے. دیکھیں ایک کمپلینٹ آ گئی, اب کمپلیننٹ کے پاس ایک رائٹ تو ہے نا کہ اس کی کمپلینٹ کو آئدر وے آئدر ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کسی صورت میں کسی طرف تو لگانا ہے اس کو. اب یہ تو نہیں کرنا کہ آپ 10 سال لگاتے رہیں. اس کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں جیک برانچ ہے فوج کی, آپ اس کا پروسیس دیکھیں. ان کا پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر دے کوڈ ہیو فائنڈ آؤٹ کہ یس جنرل نے یہ کیا ہے تو اس کو ریسٹور کرتے ہیں واپس اس کی پوزیشن پہ اور پھر اس کو سزا دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس ابھی چل رہا ہے, ریفرنس ختم نہیں ہوا, جج صاحب ریٹائرڈ ہو گئے اور وہ ریفرنس جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا. بالکل ٹھیک. اب بھئی وہ کمپلینٹ اور گریونس تو موجود ہے. کیا یہ از اٹ ا کائنڈ آف ٹیکٹکس ٹو پٹ پریشر آن دا جج کہ جب تک وہ سروس میں ہے اس کے انگوٹھا اس کے اوپر ہے؟ It is. رائٹ. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیرین ہے, ڈو یو تھنک کہ اس میں سینیورٹی میرٹ جو کہ ہونا چاہیے, ونس somebody is appointed as a judge of a high court, is confirmed as a judge of a high court, تو پھر آپ کی ایلیویشن میں اور کوئی میرٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کی سینیورٹی اٹسیلف میرٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود نیچے سے ججز کو پک کر لیا جاتا ہے, جو سٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اس کو اگنور کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ پریکٹس جو ہے یہ پچھلے کچھ سالوں سے چلنا شروع ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے, سپریم کورٹ نے خود اپنی ججمنٹس میں بارہا دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ بھی سینئر موسٹ جج کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے. لیکن وہ سندھ کے معاملے میں دیکھیں 7ویں نمبر پہ جج اٹھا کے لیے, کے پی کے میں دیکھیں وہ چیف صاحب جو ہیں وہ ادھر ہی اور چیف سے نیچے جو ہے اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اب اٹس آل یہ وہ پریکٹس ہے جو جوڈیشری خود اپنے اندر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے اپنے ججز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے, ان کو خوف رہے گا, وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, کوئی ایسا ورک نہیں کریں گے, کوئی پریکٹیکل جاب نہیں اس کو سر انجام دیں گے جس میں وہ سمجھیں کہ یس ہم انڈر دا کانسٹیٹیوشن یہ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو فیئرلیس ججز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے علمدار ہوں, ڈو یو تھنک کہ ہماری جوڈیشری میں نظر آتے ہیں کہیں؟ بالکل آتے ہیں جی. اب یہ موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں قاضی صاحب, ان کا دیکھ لیں, ان کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک بڑی فیئرلیس قسم کی ججمنٹس جو ہیں اور وہ ریمارکس جو دیے. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک یہ پلاٹ کیس کیا ہے, اس میں ایڈیشنل نوٹ دیا ہے, تو اس میں انہوں نے بڑے اچھا اس کو سم اپ کیا کہ بھئی اگر جرنلز کو پلاٹس مل سکتے ہیں, جرنلسٹ کو پلاٹس مل سکتے ہیں, ججز آف دس کورٹ کو پلاٹ مل سکتے ہیں, تو بھائی وکلا نے تو پیسے دیے ہیں. وہ سب جے سے شروع ہوتے ہیں نا. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ ایک کسٹمری بات تھی کہ ایک ریشو پرویل کرتی تھی سپریم کورٹ میں کہ اتنے ججز ہم سندھ سے لیں گے, بلوچستان سے لیں گے, کے پی کے سے لیں گے. وہ ریشو جو ہے وہ بھی ڈسٹرب نظر آتی ہے, اس میں کوئی بیلنس جو ہے وہ کچھ آؤٹ ہو گیا کچھ سالوں سے. دیکھیں کنونشنلی ججز کی جو تعداد تھی وہ مقرر تھی, کے پی کے کی 3 تھی, بلوچستان کی 2 تھی, پنجاب کی 6 تھی, سندھ کی 3 تھی. اب وہ کنونشن جو تھی کسٹمری ویلیوز کے اوپر, مطلب وہ ساری کی ساری انہوں نے ڈسٹرب کر دی. اب سندھ کے 5, پنجاب کے 6, کے پی کے کا 1, بلوچستان کا 1, تو یہ ساری ریشو جو ہے یہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو گئی. اس سے فرق پڑا سپریم کورٹ کی ورکنگ پہ, کیونکہ آبویسلی ججز کی ریشو اگر متناسب نہیں ہوگی پروونسز میں تو ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوگا اور ان کی ورکنگ میں وہ کوالٹی اور وہ چیز نہیں آئے گی. They won't be a fearless judges. ویری ٹرو. اور خاص طور پہ جب ہم فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پروونشل میٹر سے بڑے ہو کے آپ نے سوچنا ہے, تو شاید یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریمین امپارشل اوور دیئر. لگے گا کہ میں اکیلا ہوں یار, باقی سارے میرے خلاف سوچ رہے ہیں, تو ایک باعث ڈیولپ ہو جاتا ہے. یس, وہ باعث جو ہے وہ نہ صرف ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے خطرناک ہے, بلکہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو دیکھیں جو کنونشنز ڈیولپ ہوئیں وہ کسی وجہ سے ڈیولپ ہوئیں. نمبر آف ججز اگر رکھے گئے تو کسی وجہ سے رکھے گئے. اب آپ ان کو ڈسٹرب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری پسند ہے میں نہیں لیتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عامر بھائی مجھے یہ بتائیں, یو بینگ اے کینڈیڈیٹ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ووٹر کو اسیس کرنے کے لیے, ایک
तल्लक, रिश्तेदारी, जान पहचान अपनी जगह पे है, ग्रुप से एसोसिएशन अपनी जगह पे, मेरिट की बात हम कर रहे थे पूरी डिबेट पे भी हमने मेरिट की बात की. What kind of ingredients, the features, the highlights they have to look into somebody's personality to say कि मेरा वोट आपके लिए है? देखिए, सबसे पहले जो है ना कंसिडरेशन, मेरा ख्याल है वो किसी भी कैंडिडेट का प्रोफेशनल होना है, कि उसका ब्रेड एंड बटर जो है वो उसका प्रोफेशन हो, ना कि कोई और सोर्स. सबसे नंबर 2, उसके कंडक्ट में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पे आप क्वेश्चन कर सकें कि फ़लाँ टाइम के ऊपर या फ़लाँ मौके के ऊपर या बार के फ़लाँ मसले के ऊपर आपने जो स्टैंड लिया था, दैट वाज रॉन्ग. True. ये नहीं होना चाहिए. और तीसरा जो है सबसे अहम बात, वो है उसकी ईमानदारी. ईमानदारी इन अ सेंस कि आपने देखा कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस में 1-2 मामलात बहुत खौफनाक तरीके से उभर के आए. वो थे फंड्स, जो बार के अपने फंड्स हैं. अब उन फंड्स को आपने इस्तेमाल करना है. अब वो फंड्स अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो बजाय बार बेनिफिटेड हो उन फंड से, वो उल्टा आपको हर साल मांगने पड़े, ठीक है, ये काम नहीं. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार में थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है. वहाँ पे हम लोगों ने उस वक्त भी इत्तेफाक है कि इस पे सब लोगों का कंसेंसस रहता है. हमने कुछ फंड एलोकेट किए हुए हैं जो फिक्स डिपॉजिट्स में हैं. उनसे जो अमाउंट हमें वसूल होती है पर 10,000, हमने 65 ईयर से ऊपर जितने भी लॉयर्स हैं जो नई अर्निंग उनकी है या मतलब को और बीमारी के मसले मसाइल में है, वो उनको फिक्स अमाउंट थ्रू चेक्स जो है वो उनके घर में चली जाती है, उनको अप्लाई नहीं करना पड़ता. ठीक है. तो एक मैकेनिज़्म हमने ये वाला डेवलप किया हुआ है. मेडिकल के हवाले से हम लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है. हम लोग अपने मेंबर्स को मेडिकल फैसिलिटी भी देते हैं, चाहे वो हमारे ग्रुप से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हों या दूसरे ग्रुप से हों. ये कन्वेंशन अभी तक हम लोग चला रहे हैं, अभी तक टूटी नहीं है. अल्लाह करे कि ये चलती रहे. बिल्कुल बिल्कुल. और इसमें हर साल हम लोग ऐड करते हैं, ठीक, मतलब उस फिक्स डिपॉजिट में ऐड होता है, बिल्कुल माइनस नहीं होता. ठीक ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कैंडिडेट्स को असेस करें, एवेल्युएट करें, एक मेरिट अपने जेहन में बनाएं और ये देखें कि जो इनपुट इनकी तरफ से हमें आ रही है, जो बातें ये कह रहे हैं, उसमें लॉजिक कितना है, विजडम कितनी है, और माजी में कि जो इन्होंने काम किया है उसको थोड़ा सा देख लें. यू विल बी एबल टू जज एंड असेस पीपल बेटर एंड परहैप्स यू विल बी एबल टू वोट फॉर समबडी हु डिजर्व इट बेटर. थैंक यू.